अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात जमात नाहम। आज हम पढ़ रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी की तहरीर अखलाक हसना। आपके सिलेबस में जो है वो हिस्सा नसर का पहला सबक है। सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 में ज़िला पटना के एक गांव दिसना में पैदा हुए थे और 23 नवंबर 1953 को उन्होंने कराची में इंतकाल किया था। सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी तालीम दारुल उलूम नदवातुल उलमा लखनऊ से हासिल की थी और अल्लामा शिबली नुमानी के ख़ास शागिर्दों में शामिल थे। और मौलाना शिबली नुमानी जब अपनी जो है वो तसनीफ़ सीरतुन नबी तहरीर कर रहे थे, तरतीब दे रहे थे, तो 2 जिल्दें ही अभी उन्होंने जो है वो तरतीब दी थी कि उनकी वफ़ात हो गई। और उनकी वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने बाकी की 4 जो है वो जिल्दों का काम किया और उन्हें तरतीब दिया। सैयद सुलेमान नदवी जो है वो एक मौरख़ हैं, ठीक है। उन्हें तारीख़ इस्लाम से ख़ास लगाव था, इसी वजह से वो मौरख़ थे। सीरत सुहाने दीन इस्लाम पर जो है वो उन्होंने काम किया। अल्लामा इकबाल और सर रास मसूद के जो है वो हमरा अफ़गानिस्तान की दावत पर भी गए थे। कराची में जो है वो इनका इंतकाल हुआ और इस्लामिया कॉलेज कराची के ही जो है वो पीछे इनकी जो है वो तुरबत है। और इन्हें जो है वो इनकी इल्मी और अदबी खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान स्पास से भी नवाजा गया। सैयद सुलेमान नदवी जो है वो उनके पास इतना इल्म था कि शाम के सफ़ीर को भी ये कहना पड़ा कि ये जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है। सैयद सुलेमान नदवी की तसानीफ़ में खुतबात मद्रास, अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, हयात शिबली, नकुश सुलेमानी और रहमत आलम और इसके अलावा बहुत सारी और तसानीफ़ भी शामिल हैं। हम आज जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी तहरीर रहमत आलम से जो है वो अक्स किया गया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उसवा हसना पर रोशनी डाली गई है। अखलाक हसना यानी कि बेहतरीन जो है वो अखलाक, खूबसूरत अखलाक। इस सबक को पढ़ने के मकासद जो हैं वो अल्लाह ने नबूवत से पहले अरबों में जारी रसूम और रवायात से तलबा को आगाह करना है और ये बताना है कि किसी भी अच्छे काम को जब जो है वो शुरू किया जाता है, किसी भी अच्छे काम का आगाज़ किया जाता है तो उसकी इब्तिदा में बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आड़े आती हैं। इसके अलावा सीरत नगारी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अहम नकात बच्चों को बताना है और सैयद सुलेमान नदवी की खिदमात से आगाह करना और उनके दिलों में जो है वो इस्लामी जज्बा पैदा करना। इसके साथ साथ जो हम इसमें एक फ़नी चीज़ सीखेंगे, मतलब टेक्निकल जो है वो एक चीज़ सीखेंगे कि हम सीखेंगे नसर पारे की तशरीह करने का अंदाज़। आइए तो हम अपने इस सबक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें मुसन्निफ़ ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। इस सबक का जो बुनियादी ख़्याल है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत बुलंद हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वाकई बहुत बुलंद हैं और आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार हमारे लिए नमूनाए अमल है। और मेहमान नवाजी, रहमदिली, फ़याज़ी, इंसाफ़ पसंदी, भाईचारा, दूसरों की मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की नुमायाँ खूबियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सादगी, मुसावात, शुजाअत, अज़्म व इस्तिक़लाल, खुदा की याद और अज़्म का सबक मिलता है। ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करके ही हम अपनी जो है वो इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी इसी के दम से हम सुरखरू हो सकते हैं और इसी से हम जो है वो अपनी इस दुनिया को भी गुलजार बना सकते हैं और एक अच्छे मुआशरे की जो है वो तकमील कर सकते हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार सबके लिए काबिल तक़लीद नमूना अमल है।
ایک بار کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنایا ہوا تھا۔ کہ قرآن پاک نے جو کچھ بھی کرنے کا حکم دیا، جس چیز کی جو ہے وہ آپ قرآن نے جو ہے وہ ہمیں تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے کر کے ہمیں دکھایا کہ قرآن پاک یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کتاب کے ذریعے ہم سے یہ چیز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ مثلاً قرآن پاک بھی معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس معجزے کی ایک تکمیل کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، اور ہم اس پر عمل کر کے خود کی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاکسار تھے، ملنسار تھے، مہربان تھے، رحم دل تھے، چھوٹے بڑوں سے محبت کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کے پاس سوالی آ جاتا تو کسی طرح بھی انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، جو کچھ بھی بن پڑتا ان کی مدد کرتے تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور جب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ سے جو ہے وہ درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ عائشہ سے آٹے کی ایک ٹوکری مانگ لاؤ۔ اس وقت جو ہے وہ آٹے کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ انہیں بھی پتہ تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی پتہ تھا، لیکن آپ نے پھر بھی دل کھول کر اس صحابی کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، یہاں تک کہ مشرک اور کافر سبھی آپ کے جو ہیں وہ مہمان ہوتے، آپ سب کی خوب خاطر و خدمت کرتے۔ ان کی آپ نے کبھی یہ تفریق رکھی ہی نہیں تھی کہ میری مہربانی سے، میرے لطف و کرم سے صرف اور صرف مسلمان فیض یاب ہوں، بلکہ آپ تو کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ صرف مسلمان ہی فیض یاب ہوتا اور باقی مخلوق اللہ کی یا باقی جو ہیں وہ نسلیں نہ سنورتی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جود و سخا اور کرم ہر ایک پہ جو ہے وہ برابر رکھا۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عاجز کہ اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے، اپنے پھٹے کپڑے خود سی لیتے تھے، پھٹے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی خود ہی دہتے تھے، اور مجمع میں بیٹھتے تھے تو کبھی نمایاں ہو کر نہیں بیٹھتے تھے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میں سب کے جو ہے وہ برابر نہیں بیٹھ سکتا، میں تو سب سے نمایاں ہو کر بیٹھوں گا۔ نہیں، یہ عاجزی تھی میرے محبوب رب کائنات کی کہ ان میں جو ہے وہ تکبر تھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی بنانے میں اور خندق کھودنے میں بھی آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ برابر کام کیا۔ غریبوں کا آپ جو ہیں وہ بہت ساتھ دیتے تھے، مسکینوں اور یتیموں کے جو ہے ہمیشہ ساتھ ہوتے، ان کی مدد فرماتے اور مظلوموں کی فریاد سنتے، بہت رحم دل تھے، انصاف کرنے والے تھے، بے کسوں کا سہارا تھے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے اور اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے اور ان کی عیادت کے لیے جاتے۔ دوست اور دشمن مومن کی اس میں کوئی قید نہیں تھی۔ یہ واقعہ ہم بہت بار سنتے ہیں کہ ایک کافر بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا پھینکتی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں کوئی رنج یا کوئی بدلے کا جو ہے وہ بدلے کی سوچ نہ رکھی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بڑھیا کی عیادت کے لیے گئے، اس کے گھر کا کام کیا، اس کی تیمارداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری بھی فرماتے تھے، ان کے ہاں تحفے تحائف بھی بھیجتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایماندار نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔
ایک بار مجمع میں بیٹھے ہوئے 3 بار فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ اپنے پڑوسیوں کے گھر جاتے اور ان کے بھی کام آتے تھے، بیوہ ہو یا مسکین سبھی کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، بچوں سے بہت شفقت فرماتے تھے، فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچے کو جو اس وقت موجود ہوتا اسے دیتے تھے، راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو اسے خود سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی نصرانی یا جو ہے وہ مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے یا کسی مشرک کا ہے یا جو ہے وہ کسی یہودی یا نصرانی کا ہے، وہ سبھی سے برابر کا پیار کرتے تھے۔ اسلام میں عورتوں کو جو ہے وہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کبھی بھی عزت حاصل نہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بعثت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بھی برابر کے حقوق فرما دیے، ان کی تعلیم و تربیت حتیٰ کہ ان کے والدین کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حصہ مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، نہ انہوں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی، نہ ہی اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ نہ صرف انسانوں بلکہ دوسری مخلوقات بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت جو کسی ذی روح کو نشان نہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام میں لائی گئی تو آپ نے اسے بھی سزا دینے سے جو ہے وہ گریز نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے وہ مشرک آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم بہت ساری دولت اور جائیداد سے نوازیں گے، سرداری سے نوازیں گے، آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ قریش اگر چاند اور سورج بھی توڑ کر میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دے تب بھی جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اتنا ان کے اندر جو ہے وہ عزم و استقلال تھا، اتنی مضبوطی تھی ان کی۔ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک بھوکا آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے جو ہے وہ اپنی ازواج مطہرات میں باری باری سب کے گھروں میں بھجوایا تاکہ اسے کچھ کھانا نصیب ہو، لیکن سبھی کے گھروں میں فاقے تھے۔ یہ حالت تھا شہنشاہ کائنات کے فقر کا۔ اور ایک بار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ابو ایوب کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے ان کی خدمت میں کھجوریں پیش کیں اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کروایا تاکہ آپ سیر ہو کر کھا سکیں۔ تو آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ جاؤ یہ فاطمہ بیٹی کے ہاں بھیج دو کیونکہ وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے آقا اور ان کی آل اولاد پر کہ کیسے انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ عاجز تھے، صفائی کا خیال رکھتے تھے، میلے کپڑے پسند نہیں کرتے تھے اور دنیا سے بے رغبتی تھی، خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ عورت بہت جو ہے وہ رنجیدہ ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ سبھی جوان ہو کر داخل ہوں گی۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہوئے رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔